नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर तनकीद की है। उनका कहना है कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने ख़ास तौर पर तालीम को तिजारत में तब्दील कर दिया है और इस तरह की रविश तालीमी शोबे के लिए सेहतमंदाना नहीं है। ये बात चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की है और रेवंत रेड्डी ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि जो फीस स्ट्रक्चर है इंजीनियरिंग कॉलेजेस का वो दूसरी रियासतों के बनिस्बत कुछ अलग है और यहाँ तक कि उन्होंने कई एक शुकूक शुबात का भी इजहार किया है। तो ये रेवंत रेड्डी के ताल्लुक से जो पहली खबर थी जो हमने आपको सुनाई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दूसरी तरफ कांग्रेस के एक लीडर है जो कहते हैं कि रेवंत रेड्डी हटते हैं यानी 3 वर्षों तक मजीद वो हुकूमत करेंगे, फिर वो कहते हैं कि 9 वर्षों तक हुकूमत करेंगे और जब वो हटेंगे तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। ये कायद कौन है ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन हम चलते हैं नईम मुजाहिद की तरफ और पूछते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में क्या कहा है। देखिए, चीफ मिनिस्टर ने कल कमांड कंट्रोल सेंटर में एक महकमे तालीम का 3 घंटे तवील इजलास तलब किया जी। तालीमी ज़रूरतों और कॉलेजेस स्कूल्स की तालीम के वगैरह पर जायज़ा लिया और कहा यह जा रहा है कि इंजीनियरिंग की जो तालीम है उसकी फ़ीस पर ज़्यादा डिस्कस हुआ है जी जी, क्योंकि दाखिला और कमेटी जो है, दाखिला कमेटी और फ़ीस का तयन करने वाली जो कमेटी है वो कमेटी हर 3 साल में एक मरतबा फ़ीसों के में इजाफा करती है जी जी। तो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के जानिब से, इंजीनियरिंग कॉलेज के जानिब से अपने 3 साल के दौरान गुज़श्ता अखराजात की ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हैं। अखराजात कितने हुए, इंतज़ामी उमूर पे कितने अखराजात हुए, फैकल्टीज़ पे कितने पैसे खर्च किए गए, लैब्स के लिए, कंप्यूटर लैब के लिए, साइंस लैब, मुख्तलिफ़ लैब्स के ऊपर एक रिपोर्ट पेश करते हुए ये कहती है कि इस मरतबा फ़ीसों में इजाफ़ा किया जाए जी जी। खैर, हर साल अखराजात में भी इजाफ़ा हो रहा है, फ़ीसों में भी इजाफ़ा होना वाजिबी है, लेकिन जिस अंदाज से ये इंजीनियरिंग कॉलेज मनमानी करते हुए फ़ीसों में इजाफ़ा कर रहे हैं वो काबिल तशवीश बात है जी जी। ये गरीब बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है उतनी तालीम, उतनी फ़ीस अदा करना। हुकूमत की जानिब से कोशिश ये की जा रही है कि फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके और ये भी इल्ज़ामात है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बाज़ इंजीनियरिंग कॉलेजेस कमेटी को गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट जो है अखराजात की, फैकल्टी की और इंतज़ामी उमूर की जो रिपोर्ट है उस पर भी कई शुकूक पाए जाते हैं, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि टास्क फोर्स के ज़रिए इन कॉलेजेस का एक बार मायना कराया जाए जी जी। वहाँ मौजूद सहूलतों को देखे जाए, कॉलेज में फैकल्टी कितनी है वो देखा जाए, तलबा कितना है उसका जायज़ा लिया जाए और साथ ही तलबा के हिसाब से फ़ैकल्टी की जो तादाद है वो मुनासिब है या नहीं इस पर भी नज़र रखी जाए। साइंस लैब देखा जाए, दूसरे मुख्तलिफ़ अक़साम के जो लैब्स है उसको देखा जाए, बुनियादी सहूलतों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जायज़ा लिया जाए। इसके बाद हम सोचेंगे कि कीमतों में इजाफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या अखराजात कितने हैं उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने यह भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बाज़ इंजीनियरिंग कॉलेजेस तालीम को तिजारत में तब्दील कर रहे हैं जी जी। ये भी ख़तरनाक रुझान है, इस पर भी उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया है और साथ ही साथ ये भी महकमे तालीम के आला अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुल्क के 3-4 रियासतों का एक कमेटी तश्कील देते हुए दौरा कराएं, वहाँ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसका मुताला करें, उसके बाद एक रिपोर्ट यहाँ पर पेश करें, उसके बाद फ़ीस पर नज़रसानी की जानी है या नहीं की जानी है जब फैसला किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो काउंसलिंग है इंजीनियरिंग की वो पुरानी फ़ीस के तहत करने का जायज़ा लेने की हिदायत दी है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रेवंत रेड्डी हुकूमत का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह फ़ी रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत जो प्रोफेशनल कॉलेजेस, ख़ास तौर पर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनको तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए बाकी है और इस सिलसिले में जो पेशा कॉलेजेस का फेडरेशन है उसने रेवंत रेड्डी हुकूमत को ये इंतबा भी दिया था कि अगर आप फ़ीस बाज़ अदायगी स्कीम के तहत जो रकम वाजिब अदा है उसे अदा करने में नाकाम रहते हैं अगस्त तक, तो फिर हम काउंसलिंग का बाइकाट करेंगे। पता नहीं सिलसिले में क्या हुआ है। देखिए, रही बात काउंसलिंग का, जहाँ तक बाइकाट करने की और काउंसलिंग का इनेकाद करने की बात है
تو ضرور یہ قانونی مسئلہ ہے. جی جی. چیف منسٹر نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کمشنر ہے دیو سینا, ان کو ہدایت دی ہے کہ اس مسئلے پر آپ ایڈوکیٹ جنرل اور ماہرین قانون سے بات چیت کریں. کونسلنگ کا شیڈول جاری کرنے سے پہلے ان سے تب مشاورت کرنے کے بعد شیڈول جاری کریں. آپ نے کہا کہ خانگی انجینئرنگ کالجز نے انتباہ دیا ہے, کونسلنگ کے بائیکاٹ کرنے کا دھمکی دی ہے, اس طرح کی آپ نے بات کہی ہے. یہ بات بھی سچ ہے کہ طویل عرصے سے باخراجات ہیں, فیس ریمبرسمنٹ کے جاری نہیں کیے گئے ہیں. ایک طرف یہ طلباء کے لیے بھی نقصان دہ ہے, دوسری طرف کالج انتظامیہ کے بھی نقصان دہ ہے. نہیں مجھے صاحب آپ کو بتا دوں کہ جو انجینئرنگ کالجز ہیں ان کا کہنا ہے کہ 2022 کے بعد سے یہ فیس نہیں آئی ہے. نتیجے میں جو جن بچوں نے کامیابی حاصل کی ہے, جو بیرون ممالک جانا چاہتے ہیں, ان کے سرٹیفکیٹس کالجز میں پھنسے ہوئے ہیں اور کالجز کہتے ہیں کہ آپ فیس ادا کیجیے, ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے. جی بالکل یہی ہو رہا ہے. اور جنہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے یا بیرون ممالک ملازمت کے لیے جانا ہے, وہ لوگ ایسے طلباء بہت زیادہ پریشان ہیں, متاثر ہیں. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پر سنجیدہ غور کریں. پرائیویٹ کالج مینجمنٹس جو ہیں ان کا اجلاس طلب کریں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ کالج کا مسئلہ بھی حل ہو سکے اور طلباء کا مسئلہ بھی حل ہو سکے. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں اور اس خبر کا بھی تعلق طلباء سے ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ میں اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے یعنی بین الاقوامی طلباء کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ طلباء ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی ہندوستانی طلباء ہیں جن کی تعداد 3 لاکھ سے زائد ہے, جبکہ دوسرے نمبر پر چین ہے. اور ایسے میں آپ کو بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ جہاں تک تلنگانہ اور آندھرا پردیش کا سوال ہے, یہ 2 تلگو ریاستیں ایسی ہیں جہاں سے آئی ٹی ایکسپرٹس ہوں یا پھر طلباء سب سے زیادہ تعداد امریکہ جاتی ہے. اور ان حالات میں اب امریکی سفارت خانے نے ایک اعلان کر دیا ہے, ایک بیان جاری کیا ہے, اور بیان وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دیتے ہیں تو پھر سمجھے کہ آپ کو اس کے ساتھ درخواست کے ساتھ 5 سال کا جو ریکارڈ ہے, یعنی آپ جو پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کے, اس کے جو ہینڈلز ہیں اس کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنی ہوگی. اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ آپ یعنی واٹس ایپ پر کیا دیکھتے ہیں, فیس بک پر کیا دیکھتے ہیں, دیگر سوشل میڈیا کی سائٹس پر کیا دیکھتے ہیں, یہ دیکھا جائے گا اور اس کے بعد ہی آپ کو ویزا دیا جائے یا نہ دیا جائے اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ مذہبی جنون پسندی اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے, نفرت کا جو ماحول ہے وہ بھی بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. ان حالات میں ڈونلڈ ٹرمپ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو وہ فیصلے کرتے ہیں ان کے عجیب و غریب فیصلے ہوتے ہیں, تو یہ فیصلہ اسی تناظر میں کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈی ایس 160 جو ویزا اپلیکیشن فارم ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کو تفصیلات فراہم کرنی ہوگی. مثال کے طور پر ایم کیٹیگری کے لیے, پھر آپ دیکھیں گے جے کیٹیگری کے لیے, یہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے جو درخواستیں دیتے ہیں ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یا سوشل میڈیا جو فون پر وہ چیک کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں جس سے وابستہ ہیں اسے ضرور چیک کیا جائے گا. تو یہ کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ بالکل ہے. دیکھیے جب سے ٹرمپس آئے ہیں امریکہ میں قوانین تبدیل ہو رہے ہیں. جی جی. وہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. جو ملازمتیں کام کر رہے ہیں ان کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے. جی جی. لیکن جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں, خالی وقت میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, انہیں اس کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. اگر کالج میں کا ریکارڈ منگایا جا رہا ہے, کتنے دنوں کالج میں حاضر رہ رہے ہیں, کتنے گھنٹے کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں, اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو امریکہ کی کوشش ہے یہ امریکہ کے لیے معاشی بحران پیدا کرے گا. اور دوسری بات جو ماہرین ہیں, جو قابل ذہن ہیں, وہ دوسرے ملکوں میں جائیں گے. بالکل ممالک کو جائیں گے. لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا ہینڈلز کو چیک کرنے کی جو بات آپ نے کہی ہے, دیکھیے ہندوستان میں آزادی, اظہار خیال کی آزادی ہے. جی ہاں جی. اگر آپ کوئی اور ملک میں ہوتے ہیں, چین میں ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور ساؤتھ کوریا میں ہوتے ہیں, تو آپ کا جو بھی رہتے ہیں وہ پورا کلیئر رہیں گا آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ. یہاں پر آزاد اظہار کے خیال کی آزادی ہے آپ کو. آپ یہاں پر تو ہر کوئی اپنی خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن ان اظہار خیالات کو دیکھتے ہوئے آپ ویزا دینا یا نہ دینا اس کے بارے میں جو فیصلہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل اعتراض ہے. لیکن جب امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ شاید
وہ ان خیالات کو دیکھتے ہوئے بچوں کو ویزا دینے کی کوشش کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بش جب آئے تھے انڈیا جب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ تخریبی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہے بیرون ممالک میں۔ تو ایسے میں امریکی صدر کا یہ اقدام کہ آپ کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پیش کرنے پڑیں گے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا انفارمیشن کو اگر آپ حذف کر دیتے ہیں تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، آپ کو ویزا دینے سے انکار کر دیا جائے گا، یا پھر مستقبل میں آپ کو ویزا سے محروم کر دیا جائے گا، ویزا نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے درخواست گزاروں کو کہ سوشل میڈیا آئیڈینٹیفائرز جو ہیں اس کی نشاندہی کریں یا اس کو بتائیں، تب کہیں جا کر آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ڈیسیشن ہے اور اسی کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ میرا ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کس حالت میں، کیونکہ اگر آپ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں تو ٹرمپ صبح ایک بات کرتے ہیں، دوپہر ایک بات کرتے ہیں، شام میں ان کا بیان الگ ہوتا ہے، تو عجیب و غریب فیصلے وہ کر رہے ہیں، اور خود امریکی بھی اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور بے چینی کا اظہار کرنے لگے ہیں۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں اور نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال آپ کو ناظرین ایک اور خبر کی جانب لے کے چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتانا ضروری ہے کہ وہ ماہ محرم الحرام سے ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ سعودی عرب میں آج جمعرات کو یہ کم محرم ہے، اور یہ نیا یعنی ہجری سال کا نیا دن ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ آج یعنی کم محرم الحرام کو ہر سال طلوع فجر کی گھڑیوں میں دو اہم جو ادارے ہوتے ہیں حرمین شریفین کے، وہ اداروں کی جانب سے غلاف کعبہ کی تبدیلی عمل میں آتی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک غلاف کعبہ کا سوال ہے، وہ غلاف کعبہ بالکل اصلی ریشم کا ہوتا ہے، اور اس پر سونے اور چاندی کی کڑھائی سے یہ تیار کیا جاتا ہے۔ ویسے تو آپ جا چکے ہیں اور وہاں کے مناظر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس بارے میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیں آپ۔ دیکھیے یہ سنہرا موقع مجھے دیکھنے کو اپنی آنکھوں سے ملا ہے۔ جی جی 2 سال پہلے میں حج کے لیے گیا تھا۔ جی جی تو حج کے دوران میں جب گیا تھا تو محرم شروع ہو گیا تھا، تو اعلان ہوا کہ شام میں غلاف تبدیل ہونے والا ہے۔ میں اپنے روم کو جانے کے بجائے وہیں ٹھہرا رہا اپنی شریک حیات کے ساتھ، اور وہ سارا نظارہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جی 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 اور میں سمجھ اس کو دیکھنے کے لیے پورے یقین مانے اتنا پورا حرمین شریف بھر گیا تھا۔ جی 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 لوگ کہاں کہاں سے آ کے ٹھہرے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، اپنے اپنے ٹیلی فون نکال کے اس کو قید کر رہے تھے اپنے فونوں میں، اس کو منظر کو، یادگار منظر نورانی منظر، بالکل یقین مانو اس طرح ایسا لگ رہا تھا کہ پھر ہم دوسرے دن پھر صبح گئے، کہتے اور بھی خوبصورت نظارہ تھا وہاں پر۔ جی جی رات میں تبدیلی کے بعد ہم جب گھر اپنے روم پہنچے، پھر دوبارہ صبح فجر کے بعد ہم دوبارہ وہاں پر پہنچے، تو وہاں کا خوبصورت منظر تھا، جی جی دیکھنے میں آ رہا تھا۔ تو یقین مانیے دیکھیے اب آپ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی، جو آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ حرم شریف میں داخل ہوں گے تو ایسا لگے گا کیا یہ کعبہ ہے، تو بھول جاتے ہیں، دنیا پوری بھول جاتے ہیں وہاں پر جانے کے بعد۔ نہیں، جیسے ہی اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں لوگ حیران رہ جاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں وہ منظر، وہ ایک شخص ایسا نہ ہوگا جس کی آنکھ سے آنسو روا نہیں ہوں گے۔ جی بالکل بالکل، یہ تو اللہ کا یہ رحمان کا گھر ہے، اور جو ضیوف الرحمان ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر جب آپ پہلی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ہر کسی کی بات ہوتی ہے، اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حرم شریف میں آپ داخل ہوتے ہیں یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی نظریں نیچے رکھتے ہیں اور کسی کا ہاتھ تھامے اندر جاتے ہیں، اور جب نظر اٹھاتے ہیں تو کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو کیا منظر ہوتا ہوگا۔ اور مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں گے روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، گنبد خضرا پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تو وہ کیا منظر ہوگا۔ یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے سامنے اور آپ کے گنبد خضرا کے سامنے ٹھہرے ہیں، اور اللہ نے وہ موقع عطا کیا ہے جس کی ہر مسلمان خواہش کرتا ہے۔ بالکل بالکل سچ کہا آپ نے۔ دیکھیے ایسے ہی ہوتا ہے، بے شک آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ آج پہلے بہت کم لوگوں کو یہ موقع ملتا تھا، جی جی لیکن آج کل ہر کوئی خاندان کا پہلے مشکل سے کوئی حج کرنے یا پھر عمرہ کرنے جایا کرتے تھے، لیکن آج کل تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہر پورا کا پورا خاندان جا رہا ہے، ہر کوئی سال میں 1 مرتبہ جا رہا ہے، تو کبھی سال میں کوئی 2 مرتبہ بھی جا رہے ہیں۔ اللہ انہیں اپنے گھر بلا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگ وہاں اللہ کے گھر جاتے ہیں۔
بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین جہاں تک محرم الحرام کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ محرم جب آتا ہے تو کربلا کی یاد آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے حضرت امام حسنین کریمین کی یاد آتی ہے، اور وہاں کربلا میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان واقعات کی، ان قربانیوں کی یاد آتی ہے. اور یہی اس لیے کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد. تو بہرحال یہ محرم ماہ محرم یعنی 1447 ہجری اب ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام میں اس دوران کس قدر، یعنی عالم اسلام میں کس قدر تبدیلیاں آئی ہیں. تو بہرحال ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور خبر کی جانب، اور یہ خبر اتنی پیاری تھی کہ ابھی اس خبر پر تبصرہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن پھر کبھی ہم اس بارے میں بات کریں گے، خاص طور پر غلاف کعبہ کے بارے میں نعیم وجہ صاحب. اور یہ کہا جاتا ہے کہ غلاف کعبہ جو تبدیل کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ جو پرانا غلاف کعبہ ہوتا ہے وہ اتار کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے جاتے ہیں، اور اسے تبرکن مختلف سفارت خانوں کو، مسلم ممالک کو اور سربراہان مملکت کو، اور جو اہم شخصیتیں ہیں، علماء ہوتے ہیں، مشائقین ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، انہیں بطور تحفہ پیش کیا جاتا ہے. بالکل صحیح کہا. بالکل صحیح. جی. اچھا نعیم وجہ صاحب ایک خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ تلنگانہ کے کم از کم 18 جو RTA آفیسز ہیں یا دفاتر ہے روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے، وہاں پر اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے اچانک معائنہ کیے ہیں، اور جو عہدیداروں میں اور ایجنٹس میں جو گٹھ جوڑ ہوتا ہے، نیکسس بٹوین آفیشلز اینڈ ایجنٹس، اس کو بے نقاب کیا ہے. اور خاص طور پر حیدرآباد میں 3 RTA دفاتر پر دھاوے کیے گئے ہیں. بالکل سچ کہا آپ نے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے تلنگانہ میں حکومت تبدیل ہوئی ہے، جی بالخصوص ACB کے جو دعوے ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی عہدیدار پکڑے جا رہا ہے اس کے 100 کروڑ کے، 200 کروڑ کے، 300 کروڑ کے، 500 کروڑ کے اثاثجات پائے جا رہے ہیں، جائیدادیں پائی جا رہی ہیں. بینکوں میں سونا، زمینوں کے کاغذات، ڈپازٹ، بہت کچھ مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست میں جو کرپشن بڑھ گیا ہے، اس کے خلاف اینٹی کرپشن بیورو کے جو دعوے ہیں وہ مسلسل اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی لوگ اس میں پکڑے جا رہے ہیں. لیکن ان کے پیچھے کون ہیں، ان کے چہرے سامنے نہیں آ رہے. جی یہ بات بھی آپ نے صحیح تو کہی. آج آپ نے کہا RTO آفس، جو RTO جو ہے وہ لوگوں کا خاص رابطہ رہتا ہے RTO آفس سے، کیونکہ لوگوں کو لائسنس چاہیے، گاڑیوں کا رجسٹریشن کرانا رہتا، سب کچھ رہتا. وہاں پر عام لوگوں کی رسائی سے زیادہ بروکرز کی جو رسائی ہے وہ عام ہے وہاں پر. جی جب تک آپ بروکر کے تھرو نہیں جاتے آپ کا کام نہیں ہوگا. کوئی بھی اگر آپ کے پاس دستاویزات میں کوئی کمی ہے تو وہ بروکر اس کو پورا کرا لے گا. اگر آپ اپنے تھرو سے، آن لائن تھرو سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مختلف مراحل سے، مشکلات سے، پریشانوں سے گزرنا پڑے گا. لیکن جب بروکر سے آپ رابطہ پیدا کرتے ہیں، بروکر آپ کا ہر کام آسان کر کے دے دے گا. جی ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہر محکمے میں یہی حال ہو گیا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں کہ کرپشن کا نام نہیں ہے، کرپشن کے خلاف ہم کام کرتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں خود BJP کے کئی قائدین ملوث رہے ہیں، لیکن جب وہ BJP میں کوئی اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں تو انہیں اہم عہدہ دیا جاتا ہے، اور واشنگ مشین ان کا پورا کام کر دیتی ہے، یعنی اس کو بالکل پاک و صاف کر کے چھوڑ دیتی ہے. بہرحال ناظرین آپ کو ایک طرف لے چلتے ہیں. خبر وہ ہے کہ آج کل سیلفی کا جو شوق لوگوں میں پایا جاتا ہے، سیلفی لوگوں کی جان بھی لے رہی ہے، اور شہرت کے چکر میں لوگ اپنی زندگیوں کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں، یعنی زندگیوں سے محروم بھی ہو رہے ہیں. آج ایسا ہی واقعہ آپ کو بتا دوں کہ بنگلور حیدرآباد روٹ پر پیش آیا، ریلوے روٹ پر پیش آیا، اور ایک خاتون شنکرپلی میں یہ واقعہ پیش آیا. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ خاتون کار چلا رہی تھی، وہ فوری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے پٹریوں پر اپنی کار کو لائی اور پھر چلانے لگی. تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اسٹنٹ کر رہی ہے، اور وہاں کی جو ریلوے ملازمین تھے، ریلوے پولیس تھی، لوگ تھے، حیران ہو گئے کہ آپ ریلوے ٹریک پر کیسا چلاتے ہیں جبکہ ٹرینز آنے والی تھی وہاں پر. تو فوری ریلوے حکام نے ٹرینز کو الرٹ کر دیا کہ یہ آپ لوگ وہیں پر رک جائیے، یعنی ٹرینوں کو وہیں پر رکوا دیا، اور پھر یہ خاتون وہاں سے چلی گئی. تو کیا اس طرح کے واقعات آپ دیکھیں گے کہ اس واقعے کے نتیجے میں حیدرآباد بنگلورو روٹ پر جو ٹرینیں چلنے والی تھی انہیں منسوخ کیا گیا، یا ان کی روانگی میں تاخیر کی گئی. دیکھیں یہ خطرناک رجحان ہے. آج کل کے نوجوان صرف چند لائکس، شیئرز اور کمنٹس کے لیے، شہرت کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. جی ہم نے دیکھا کہ پانی کے قریب سیلفی لیتے ہوئے کئی لوگ ڈوب کے مر گئے. جی کئی لوگ اسٹنٹ کر رہے ہیں. ایک ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ 8 نوجوان سفر کر رہے ہیں.
اس طرح کی جو حرکتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں جو رجحان بڑھ رہا ہے اس طرح کا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے۔ جس طرح اسکولس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک سبجیکٹ کاؤنسلنگ کا بھی ہونا ضروری ہو۔ بالکل صحیح کہا۔ ماہرین کیا ہے کیا بولتے ہیں، مورل ویلیوز کی وجہ سے مورل ویلیو بھی ایک ہونا چاہیے، ماہر نفسیات، ماہر نفسیات کو بھی اپائنٹ کرنا چاہیے، تاکہ بالکل۔ بچوں میں جو نشو و نما جو ہو رہی ہے، جس طرح سے یہ ہو رہا ہے، اس کا جائزہ لینے کے لیے اور ان کو اس سے نکالنے کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے حکومتوں کو ضروری ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں شوہر بیوی کے جھگڑے الگ چیز ہے، بچوں کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں وہ الگ چیز ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بچے فون نہ دینے پر کسی نے ماں کو قتل کر دیا، خودکشی کر رہے ہیں بچے، خودکشی کر رہے ہیں، افسوس کی بات یا ہے۔ گھر کا کوئی چیز فروخت کر دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہجانی جو کیفیت بچوں میں پیدا ہو رہی ہے، اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو غور کرنا چاہیے، اسکول سطح سے ہی کاؤنسلنگ کے لیے ایک ٹیوٹر کا، ایک ٹیچر کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ نے جو فون کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو فون سے دور رکھنا ضروری ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو دیکھیں گے، شیرخوار بھی اگر ہوتا ہے، اگر فون کی لت اس کو لگ جائے تو پھر وہ دودھ نہیں پیے گا، ماں کے قریب نہیں جائے گا، لیکن فون کے قریب جائے گا، اور اگر فون اس سے کھینچ لیا جائے تو چیخنے لگے گا، چلانے لگے گا، رونے لگے گا، اور بہت ہی اس کی کیفیت عجیب ہو جائے گی۔ تو یہ جو نفسیاتی اثر پڑا ہے وہ بہت ہی بھیانک اثر ہے۔ بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل پہلے گھروں میں جیسے بچے پیدا ہوتے تھے، 1-2 سال کے بعد گھروں کے ماحول سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے تھے اور باتیں کرنا شروع کرتے تھے، جی جی لیکن آج کل انہیں تھراپی کی ضرورت پڑ رہی ہے بات کرنے کے لیے، جی جی اسپیچ تھراپی جو ہے، تھراپی کی بھی بات چیت کرنے پڑ رہی ہے۔ یہ جو نئے چیزیں منظر پہ آ رہی ہیں، اس کو والدین میں اس کے تعلق سے شعور بیدار نہیں ہے ابھی بھی۔ اور آپ کو دلچسپی کی بات بتاتا ہوں، بعض بچوں نے ایسی زبانیں سیکھ لی ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، بیرونی ممالک کی زبانیں سیکھ لی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ صرف فون کی وجہ سے، کیونکہ بچوں کو اگر جو سنتے ہیں وہ برابر سیکھتے ہیں، وہ زبان سیکھنے کے لیے سننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جی جی، تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیچ تھراپی کے لیے پورے شہر کے کئی لوگ رجوع ہو رہے ہیں، جی جی جی، بڑے پیمانے پر۔ حکومت بھی اسپیچ تھراپی کے بارے میں سرکاری ہسپتال میں یا پھر کہیں ایسے سینٹرز قائم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی جی، تو ہجانی جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اسکول سطح سے ہی ایک ٹیچر کا یا کاؤنسلر کا انتخاب کرنا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے نہیں، جیسا مورل ویلیوز جو ہوتے ہیں، اخلاقی اقدار کے بارے میں، مورل سائنس، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو گھروں میں سے بھی غائب ہو گئی۔ جی ہاں جی ہاں، افسوس۔ مورل ویلیوز جو ہے وہ گھروں سے بھی غائب ہو گئی۔ ہم کو ہمارے بچپن میں اگر ہم کوئی غلطی کر دیتے تو ہمارے بڑے جو ہمارے بھائی ماں باپ ہو یا ہمارے بھائی ہو، چاچا ہو، لوگ ماما ہو، وہ لوگ ہمیں ڈانٹتے تھے، سمجھاتے تھے یہ غلط چیز ہے۔ آج کل ماں باپ کو ڈر لگنے لگا ہے، اگر بچوں کو میں ڈانٹتا ہوں تو وہ ہمارے بارے میں غلط سوچ لے گا یا برا مان جائے گا یا ناراض ہو جائے گا، اس طرح کی بات سوچ سمجھ میں آ گئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب اب حالیہ عرصے تک ہم اپنے بچپن میں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ کس طرح صباحیہ مدرسے ہوا کرتے تھے، مساجد میں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی، صورتیں سکھائی جاتی تھی، اور حد تو یہ ہے کہ آپ مسجد کے قریب سے گزرتے صبح فجر کے بعد تو آپ کو آواز آتی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے وہ فرمایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج آپ صبح مسجد کی طرف سے جائیں تو کوئی صباحیہ مدرسے کی آواز نہیں آئے گی، ورنہ بچوں کی جو آواز آتی تھی، صورتیں جو یاد کرتے تھے، احادیث جنہیں یاد دلائی جاتی تھی، اب تو صباحیہ مدرسے کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ بالکل، صباحیہ مدرسے کا تصور ختم ہو گیا۔ جو دینی مدرسے چل رہے ہیں میں ان کے اوپر نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، جی جی، لیکن وہاں پر بھی بچوں کی تعلیم پر، دینی تعلیم پر، یا پھر آج کی جو زمانے کی جو تعلیم ہے اس پر جو توجہ دینا چاہیے اس پر وہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ زیادہ تر تعلیمی ادارے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں اور کچھ کہوں گا تو شاید علماء مشائخین کو شکایت کرنے کا موقع ملے گا یا پھر تنقید کرنے کا موقع ملے گا، لیکن وہاں پر بھی محاسبے کی ضرورت پیدا ہو گئی۔ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک آپ نے اشارہ کیا ہے، دستکاری آرٹیشنز جو ہوتے ہیں، یعنی جو فنان ہوتے ہیں، کاریگر جو ہوتے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں کچھ فن ہوتا ہے تو وہ دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیتے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کل کی بات ہے کہ جو دستکار ہیں ان کی نمائش بھی منعقد ہوئی، اور خود جناب عامر علی خان MLC بھی اس میں شرکت کیے تھے، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ تو اب تلنگانہ حکومت نے ملازمین اور وظیفہ یابیوں کے لیے جو خوشخبری سنائی ہے وہ یہ ہے کہ جو پینڈنگ میڈیکل ڈیوز
फलूस थे वो तकरीबन 180.3 करोड़ रुपए के थे, वो अदा कर दिए गए हैं। यानी इससे हुकूमत के इस इक़दाम से 26,519 मुलाजिमीन और वजीफे याबों को फ़ायदा होगा। चलो अच्छी बात डिप्टी है चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है। चलो अच्छी बात है कि हुकूमत ने इक़दाम किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत का सरकारी ख़ज़ा खाने होने की वजह से जो एम्प्लॉइज़ मुलाजिमीन जो रिटायर्ड हो रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी ताख़ीर से मिल रहे हैं, बहुत सी शिकायतें चल रही हैं। हाँ जी जी, नहीं वो उन्होंने कहा है कि माशी यानी मुश्किलात के बावजूद अक्सर बहबूदी स्कीमात पर हमारी हुकूमत अमल कर रही है, उन्होंने ये भी कहा है। भट्टी विक्रमार्का का ये बयान है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल किस तरह दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, किस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, उनकी नस्ली तत्हीर कर रहा है और उनकी नस्ल को मिटाने की कोशिश कर रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इस तरह के कातिल, इस तरह की जो हुकूमतें, जालिम हुकूमतों की मजम्मत करने की बजाय अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं उसी तरह नेतन्याहू को बचाऊंगा जिस तरह इसराइल को मैंने बचाया है। और इसराइल अपनी बका की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था कि मैंने उसे बचा लिया है। अब नेतन्याहू के खिलाफ जिस तरह अंदरूनी मुल्क मुकदमे दायर करने की बात हो रही है, बैरूनी ममालिक में यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्हें घसीटा जा रहा है, मैं उन्हें बचा लूंगा। तो अमेरिका कातिलों को बचाने का अब काम करने लगा है। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ईरान और इसराइल की जो जंग हुई है उसमें मैं समझता हूँ कि ईरान की कामयाबी हुई। जी जी, अमेरिका को भी उसके नुकसानात का अंदाज़ा हो गया था। जी जी, दो बच्चों के बीच में एक बड़े मुल्क ने आके मदाखलत की, फिर उसने भी ईरान पे नुकसान हमले किए। जब उसको लगा कि ईरान भारी पड़ रहा है तो मज़ीद नुकसानात से इसराइल को बचाने के लिए जंग बंदी की बात की है। जी जी, तो यकीन मानिए आज पूरे वर्ल्ड में या फिर हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाइए आप, इसराइल और ईरान की जंग के पर बातचीत चल रही है। माहिरीन का कहना है या फिर अहम सहाफ़ियों की जो राय आ रही है सामने, सब यही कह रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पर बढ़तरी हासिल की। बिल्कुल आपने सही कहा है। और इसी बढ़तरी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।